अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुताल्लिक फैसला कलअदम करार देते हुए नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने कमरा में ही मुख्तसर फैसला सुना और कहा कि फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। इससे पहले बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच की तश्कील को गलत करार देते हुए इस समाअत का बायकॉट करते हुए खुद को समाअत से अलहदा कर लिया था। उनका यह भी कहना था कि इमरान खान इस अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे और दरख्वास्त वापस ली जाती है। उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा था कि हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। अगर आपने फैसला दिया तो यह हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा कि आप हद को अबूर कर रहे हैं और फैसले से पहले तौहीन आमेज बातें कर रहे हैं। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। चीफ जस्टिस का यह भी कहना था कि हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है हम आपको बताएंगे तो आपको शर्मिंदगी होगी। इस मौके पर जस्टिस नईम अफगान का कहना था कि तहरीक इंसाफ हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना चाहती है तो तरमीम ला सकती थी। जहां वोट नहीं गिना जाना वो आइन में लिखा हुआ है। अदम एतमाद पर गिनती के वक्त तहरीक इंसाफ के लीडर को वोटिंग का ख्याल आया। जस्टिस माफ कीजिएगा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने मजीद कहा कि क्या आप नहीं समझते कि इस तशरीह के जरिए जजेस ने आइन को दोबारा लिखा है। जो तरमीम पार्लियामान के जरिए नहीं कर पाए वो जजेस के जरिए कर दी। इसके अलावा समाअत के मौके पर बैरिस्टर अली जफर ने चीफ जस्टिस से कहा कि मेरा मशवरा होगा आप तमाम जजेस आपस में मिलकर बैठें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमें मुफ्त का मशवरा दे रहे हैं तो एक मुफ्त का मशवरा हमारा भी है। आप तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामला तय कर ले। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया है। मैं वाजे कर दूं हमारे इदारे के अंदर कुछ नहीं चल रहा, ताहम किसी नुक्ते पर दो आरा हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर साबिक सदर आरिफ अलवी का यह कहना था कि चीफ जस्टिस सराकीन की खरीदो फरोख्त का माहौल पैदा कर रहे हैं। जमहूरियत की पामाली हो रही है। समाअत के बाद बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि बानी पीटीआई को मौजूदा बेंच पर एतराज है। हमारा मौक़िफ़ है कि बेंच को कानून के मुताबिक तश्कील नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट फैसले को हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से खुशाइन करार दिया जा रहा है। साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज का यह कहना था कि गुज़िश्ता फैसले को बुनियाद बनाकर पंजाब में उनकी हुकूमत को गिराया गया था। आर्टिकल 63A का फैसला कलअदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने आइन को दोबारा लिखने के अमल को गलत करार दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौमी असम्बली में आइनी तरामीम अब आइंदा हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद की तीनों नुमाइंदा बार एसोसिएशन जो हाईकोर्ट बार है, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार है और इस्लामाबाद बार कौंसिल ने इन आइनी तरामीम के खिलाफ मज़ामत का भी ऐलान कर दिया है। अब ये जो मामला है इस पर JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का भी कहना है कि आर्टिकल 63A का फैसला कबूल करते हैं लेकिन मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अब हुकूमत को आईनी तरमीम पास कराने की क्या इमरजेंसी? एक हवाले से फैसला अगर आया है, अदालत का फैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए और ये कोई सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। इसको शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुंचे। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूंगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मौखर कर दें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूरत हाल अब क्या रुख इख्तियार करेगी, इन आइनी तरमीम का मुस्तक़बिल क्या है, इस हवाले से प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके अलावा एक कॉल भी दे रखी है एहतजाज की, उस हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन पहले अली मोहम्मद खान साहब, मैं ये 63A वाला जो फैसला है इस हवाले से आपसे जानना चाहता हूँ। हुकूमत कह रही है कि एक गलती थी जो अदालती फैसले में की गई थी और आज उस गलती को दुरुस्त कर दिया गया है। और ये आर्गुमेंट के जहां पर जुडिशरी जो है वो आइन लिखने की कोशिश करती है, आज अदालत ने उस चीज को अंडू कर दिया है। कि आपको भी ऐसा ही लगता है, इस फैसले को इसी तरह से देखा जाना चाहिए? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. رحمان صاحب، سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے، وہ کسی بھی معاملے پہ آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں، آئین کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بنیادی اصول ہیں جن سے کبھی بھی انحراف نہیں کرنا چاہیے. سب سے اہم جو ایک ہے وہی ہے کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بریڈ، کہ انصاف دینے میں نہ تو تاخیر کرنی چاہیے، لیکن آپ بہت عجلت سے کام لیں گے تو دفن ہو جائے گا انصاف. اور آج کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جو ایک غالب رائے ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترامیم کے لیے چونکہ حکومت کے پاس اکثریت نہیں، اس لیے حکومت کو ضرورت ہے اپوزیشن کے ممبران کو توڑ کے اپنے حق میں ووٹ دلوانے کے لیے. وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آرٹیکل 63A کی وہ تشریح موجود تھی جو اسی سپریم کورٹ نے کی تھی. تو عجلت میں وہ فیصلہ ریورس کروایا گیا، اور اس کے بعد اب ایک فلڈ گیٹ اوپن ہو گیا ہے ہارس ٹریڈنگ کا. اب ہمارے لوگ توڑے جائیں گے، ان کو اٹھایا جائے گا. ہم کوشش کریں گے کہ نہ ہو، لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اس بات کا غالب امکان ہے کہ حکومت کے اب دونوں جو ہاتھ گلوز کے اندر تھے وہ باہر آؤٹ آف گلوز، اب بالکل ہاتھ اوپن آ گئے ہیں. کہ ایک تو ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو غائب کیا گیا، ان کو ایبڈکٹ کیا گیا، لیکن اب اس کے بعد تو ایک کلین چٹ مل جائے گی. اور وہ جو ایک بازار گرم ہوا کرتا تھا 90 کی دہائی میں ہارس ٹریڈنگ کا اور چھنگا مانگا سیاست کا، بدقسمتی سے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ لیکن اگر کوئی آپ کا ممبر دوسرا اس میں کانسٹیٹیوشنل بھی ہے. رحمان صاحب ایک منٹ، ایک اس میں یہ تو پولیٹیکل سارا اینگل ہو گیا کہ بازار گرم ہو جائے گا، لوگوں کی ضمیروں کے سودے ہوں گے، سارا کچھ ہوگا. لیکن دوسرا ٹیکنیکل یہ ہے کہ ریویو جب بھی ہوتا ہے اس میں آتھر جج یا آتھر بینچ بیٹھتا ہے. اس میں آتھر جج ہے نہیں. آپ کے منیب اختر صاحب اس فیصلے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی آنریبل پیونی جج ہیں، سینئر پیونی جج ہیں سپریم کورٹ کے. اب ہماری کسی سے لو لاس نہیں ہے، نہ کوئی لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، نہ کوئی منیب اختر صاحب جو آنریبل جج ہیں یا منصور صاحب ہمارے چچا کے بیٹے ہیں، اور نہ کوئی ہماری خدا نخواستہ یہ جو ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب سے کوئی خون کا کوئی خونی لڑائی ہے. لیکن ہم اصولوں کی بات کرتے ہیں، اور اصول کی بات یہ ہے کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا اور اس وقت حکومت کو یہ لگا کہ چیف جسٹس بہت پاورفل ہے تو 2 اور سینئر جج ساتھ بٹھائیں. اب کیا ہو گیا، جب وہ 2 سینئر جج آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہے، اب آپ اسی اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو آپ نے چینج کر دیا. ایک تو آتھر جج اس فیصلے میں نہیں ہے جس کی وجہ سے اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور دوسرا جو آپ نے بینچ بٹھایا ہے، بینچ کو بٹھانے کے لیے جو پینل بیٹھتا ہے 3 سینئر ججز کا، جس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین جج، اس میں سے آپ نے منیب صاحب کی جب نکالا تو منصور صاحب بھی ہٹ گئے. لیکن اس میں عطا بندیال صاحب بھی ریٹائر ہو گئے، سارے فیصلے میں قانونی نکات بھی ہیں، کانسٹیٹیوشنل لیکونز بھی ہیں، کانسٹیٹیوشن لیکونز بھی ہیں، اور پولیٹیکلی بھی بدقسمتی سے یہ دروازہ کھول دے گی پاکستان میں ہارس ٹریڈنگ کا. ٹھیک ہے، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ عطا بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب تو اب ریٹائر ہو گئے ہیں، تو کیا ممکن ہوتا کہ جسٹس منیب کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایسے ججز کو بٹھایا جاتا، یا جسٹس منیب کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جج کو خود بیٹھنا ہی نہیں چاہتا تو اس کو کوئی زبردستی کسی بینچ کے اندر نہیں بٹھایا جا سکتا؟ پہلی یہ چیز. دوسری چیز یہ کہ جو آپ کے ممبران ہیں وہ اب آٹومیٹیکلی اپنی رکنیت کھو دیں گے اگر کوئی ووٹ کرتا ہے آپ کی پارٹی ہدایات کے خلاف. پھر بھی آپ کو لگ رہا ہے اس کے باوجود بھی آپ کے ممبر دوسری طرف چلے جائیں گے یا جا سکتے ہیں، ووٹ دے سکتے ہیں ان آئینی ترامیم کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے بینچ کی بات کی، منیب اختر صاحب نے بینچ چھوڑا نہیں ہے، اور جب تک آپ بینچ ٹوٹتا نہیں ہے، جب تک بینچ ٹوٹتا نہیں آپ نیا بینچ بنا ہی نہیں سکتے. انہوں نے بینچ نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے اپنے گزارشات معروضات پیش کیے کہ ان نکات کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس بینچ کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے. اس میں ایک ایڈ ہاک ججز والا معاملہ بھی ہے، اور دوسرا جو جس طریقے سے یہ بینچ بنا کہ اس میں سینئر ججز نہیں بیٹھے ہوئے تھے اس کمیٹی میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت بنتا ہے. تو یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ایک جج ایک بینچ میں ہے
اس نے اس بینچ سے ریکیوز نہیں کیا. نارملی ہوتا ہے کچھ جج صاحبان آ کے کہتے ہیں کہ میں نہیں بیٹھ سکتا اور وہ چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے سامنے ماضی میں ایسے کیسز رہے ہیں. ابھی حال ہی میں میرے خیال میں آفریدی صاحب جو ہمارے جج ہیں سپریم کورٹ کے, وہ ایک کیس میں وہ پیچھے ہٹ گئے کہ میں نہیں بیٹھتا, وہ بینچ ہی چھوڑ گئے. لیکن جب بینچ ٹوٹا نہیں ہے, جج صاحب نے بینچ خود چھوڑا نہیں ہے, آپ کیسے بینچ پھر توڑ سکتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا جو آپ نے یہ دوسرا نقطہ پیش کیا ہے کہ ممبرشپ ان کی پھر بھی چلی جائے گی. دیکھیے حکومت کے پاس بڑے ٹولز ہوتے ہیں, ہم نے اپنے ممبر سیکیور کیے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں, لیکن آپ ہی کے سامنے ابھی اسی ہفتے بلکہ 2 ہفتے تقریباً ہونے کو آئے ہیں کہ جس طریقے سے نقاب پوش آ کے انہوں نے جس طرح پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, ایک زمانے میں ہندوستان کے پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا, وہ دہشت گردوں نے کیا تھا. یہ لوگ کون تھے جو نقاب پوش آگے اٹھا کے لے گئے؟ اور دوسرا ہمارے بلوچ صاحب ایک بڑے ایگزامپل صرف ایک دے رہا ہوں, ایسی بہت سی مثالیں ہیں, بڑے آنریبل ایم این اے, وہ حکومت کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے کہ گھر کی خاتون وائف بیٹی اور خالہ کو اٹھا لیا گیا اور اس کے بعد ان پہ ہاتھ ڈالا گیا. تو اگر اس طریقے سے آپ نے آئینی ترامیم کرنی ہے تو ایسی آئینی ترامیم سے تو یہ تو ایک خودکش حملہ ہے پاکستان کے آئین پہ کہ لوگوں کو اٹھا لو, لوگوں کو غائب کرا لو, ان کی ضمیر خرید لو, اگر جس کا نہیں خریدا جاتا اس کو تھریٹ کر لو اور لوگوں کی ممبرشپیں ختم کروا لو. آخر کیا ایسی ایمرجنسی ہے؟ کوئی تیسری جنگ عظیم آ گئی ہے؟ کوئی خدا نہ پاورز نے خدا نہ حملہ کر دیا ہے کہ آپ آئینی ترامیم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے؟ اور یہ جو بلاول صاحب گلی گلی پھر رہے ہیں آئینی ترامیم کے حق میں, وہ لیکچر دے رہے ہیں, ان کے اپنے والد محترم کی جب حکومت تھی 8 سے 13 اور ابھی جو 16 مہینے خود وزیر خارجہ تھے, تب ان کو یہ آئینی ترامیم کا دورہ کیوں نہیں پڑا تھا؟ کہیں کسی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے تو نہیں لگا دیا, لالی پاپ تو نہیں دے دیا کہ اگلی باری تاڑی تھوڑا سا ہمارے ساتھ چلو؟ ایسی کوئی بات تو نہیں. اچھا لیکن اس میں حکومت کا تو آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ تو معاملہ بہت دیر سے پینڈنگ تھا اور اس میں اجلت کی بجائے تو اس میں تو تاخیر ہوئی ہے. یہ نظر ثانی کی وہ اپیلیں ہیں جو سنی ہی نہیں جا رہی تھیں, تو آپ کو پھر بھی لگتا ہے یہ کام سارا ایمرجنسی کے اندر کیا گیا ہے؟ رحمان صاحب, اب آپ کی بھی ماشاءاللہ بالوں میں سفیدی آ گئی ہے, اور مجھے تو اب میں سمجھتا ہوں کالے بال کم ہو گئے ہیں, داڑھی میں سفید زیادہ ہیں, گرے. اور یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ تو ہم اتنے چھوٹے سے تھے, یہ پاکستان کا ستیہ ناس مار رہے ہیں. چاہے پیپل پارٹی ہے, نون لیگ ہے, یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا 90s کی دہائی میں. سٹیل مل بیچ دیا, تباہ و برباد کر دیا, پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا, ریلوے کا کر دیا, ادارے تباہ و برباد, کرپشن کا دورہ, خزانہ خالی. لوگوں کو اچانک جو آئین کا دورہ پڑا ہے, آپ مجھے بتائیے, یہ جو دورہ پڑا ہے رات کے 2 بجے پڑا تھا دورہ, اور ان کے اپنے لا منسٹر کہتے ہیں مجھے مسودہ مل گیا. وہ نہیں تھا آرشمیدس جس نے کہا تھا کہ یوریکا میں نے پا لیا, تو ہمارے منسٹر لا بھی کہتے ہیں میں نے پا لیا یوریکا. مجھے کدھر سے ملا بھائی مسودہ؟ مرگلہ کی پہاڑیوں سے اتر کے آیا ہے؟ کدھر سے آیا ہے؟ پیدل آیا ہے یا ہوائی جہاز میں آیا ہے؟ تو یہ خدا کو مانے ان حالات میں جب ممبران اٹھائے جا رہے ہیں, پارلیمنٹ پہ حملہ ہیں, اچانک سپریم کورٹ سے میں بدگمانی نہیں کر رہا, لیکن یہ چیزیں لوگ سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایسی کیا اجلت تھی کہ تحریک انصاف کے حق میں جو فیصلہ آیا اس میں تو سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نے اتنی اجلت نہیں دکھائی. روز شریر بچوں کی طرح الیکشن کمیشن بیٹھ جاتا ہے, ہم عمل کریں نہ کریں, ہم کس طرح عمل کریں, پانی پی کے عمل کریں, بیٹھ کے عمل کریں, اور ایک تو دیکھیں آپ نے گھنٹوں میں فیصلہ کر دیا. آپ نے بالوں کی سفیدی کا ذکر کیا, پچھلے 10-12 سال سے ہم تو آئینی ترامیم اسی طرح سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ تو سپریم کورٹ کو پتا چل گیا کہ سپریم کورٹ جو ہے اس وجہ سے فیصلہ دینے میں جو ہے وہ جلدی کی انہوں نے. لیکن اب مجھے ذرا, میرے پاس ٹائم کم ہے, یہ جو کل آپ کے احتجاج کی کال ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں احتجاج؟ ملیشیا کے جو ہے وہ عام رہنما جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں, یہاں پر وزٹ ہو رہا ہے ایک فورن ڈگنیٹری کا, تو پی ٹی آئی کو چاہیے احتجاج کینسل کر دے. پھر بھی احتجاج کریں گے کل؟ نہیں, وہ ڈگنیٹری ہمارے بھی مہمان ہیں اور وہ سیف ہیں, اور ان کی اپنی میٹنگز چل رہی ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ غلط ہوتا ہے کہ اگر کوئی فورن ڈگنیٹری آتا ہے تو حکومت جلدی سے جو ہے وہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانے نہ بنے. آپ حکومت میں ہیں تو کل ہم بھی تھے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دیوانے کے ہاتھ میں کوئی پتنی ہیرا آ گیا ہے, کیا آ گیا ہے. آپ کے بھی مہمان ہیں, اپوزیشن کی مہمان ہیں, پورے ملک کے مہمان ہیں, تو وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اب احتجاج ہمارا رائٹ ہے,
اگر گھنٹے کے لیے لوگ ڈی چوک میں آ کے ایک پروٹیسٹ کر کے چلے جاتے ہیں تو کون سی کوئی ان کی یہ فارم 47 کی حکومت گر جاتی ہے؟ ہمیں پتہ ہے فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن فارم 47 کی بھی حکومت ہو وہ بھی ایک احتجاج سے وہ گھر نہیں جاتی. یہ ان کو ڈر کس چیز کا ہے؟ کل میاں والی میں کیا تھا کہ میاں والی میں بھی کوئی اقوام متحدہ آئی ہوئی تھی، جو میاں والی میں انہوں نے ہم لوگوں پہ جو ہمارے ساتھ کیا ہے. یہ جو کل فیصل آباد میں گھنٹہ گھر چوک میں کیا تھا، گھنٹہ گھر چوک میں کوئی بطرس غالی آئے ہوئے تھے، اس میں کون تھا؟ اس میں ان کے ویسے آج کل پاکستان میں ویسے عجیب فنامنا ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے پہ ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو کوئی بنجامن نیتنیاہو آیا ہوا تھا کل گھنٹہ گھر میں، جو ہمارے لوگوں پہ آپ نے وہاں لاٹھی چارج اور وہاں آپ نے آنسو گیس فائر کی. دیکھیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس فاشسٹ بنے ہوئے ہیں، اور فاشسٹ لوگوں کو ایک بھی آواز، اسٹالن کو کوئی ایک آواز سنائی دیتی تھی وہ اڑا کے مار دیتا تھا. ان کا ذہن اس فاشسٹ ہوا ہے. پولیٹیکل ایک سٹرائک، ایک پروٹیسٹ کسی بھی جماعت کا حق ہوتا ہے. ہمارے دور میں کیا میاں صاحب کی جماعت کے لوگ نہیں آئے؟ کیا مریم صاحبہ نہیں آئی تھیں؟ کیا یہ مولانا صاحب تشریف نہیں لے کے آگے تھے پہلے سال میں؟ اور اسی طرح یہ بلاول صاحب جو ہیں آج کل بڑے چیمپئن بنے ہوئے کانسٹیٹیوشن کے، وہ بھی تو آئے ہوئے تھے. ہم نے کس کو پکڑا؟ ہم نے کس طرح سے گیس چلائی؟ ہم نے کس کو ہتکڑی لگائی؟ اور یہ چن چن کے ان کو ہتکڑیاں لگا رہے ہیں. جیسے ابھی اوریا مقبول جان صاحب کو ہتکڑی لگائی ہے. شرم کی بات، ان کو شرم آنی چاہیے. اتنے بڑے اسکالر کو اس کو گناہ یہ صرف ختم نبوت کی بات کی اس آدمی نے، اس کو 1 مہینے سے جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ تو ان کی حالت ہے. ٹھیک، رائٹ، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے یہ آج کے فیصلے کے حوالے سے. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. 63A کے حوالے سے آج سپریم کورٹ کا فیصلہ. دوسری طرف عمران خان نے 4 اکتوبر یعنی کل جمعے کو ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کچھ بھی کر لے وہ ڈی چوک پہنچیں گے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں کے پی کا جو قافلہ ہے وہ ڈی چوک پہنچے گا. اب جو دوسری طرف وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ملیشیا کے وزیر اعظم پاکستان میں موجود ہیں، ایس سی او بھی پاکستان میں ہو رہی ہے، اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے، ہم کسی کو جلسے کی اجازت نہیں دیں گے. اب یہ جو فیصلہ آیا ہے اور پھر یہ جلسے والا معاملہ، ان دونوں پر بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما اظہر کیانی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. بلال کیانی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بلال کیانی صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو 63A والا فیصلہ ہے، میں اس حوالے سے آپ کی رائے جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں. کیا آپ بھی اس معاملے کے جو اثرات ہیں اور اس کا جو تعلق ہے وہ آنے والی آئینی ترمیم پر جو ہے وہ اس کا اثر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آج جو فیصلہ آیا ہے؟ الرحمن الرحیم. رحمان صاحب بہت شکریہ جی اپنی شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ فیصلہ ایک درستگی ہے جو کہ لانگ اوور ڈیو تھی. میرا خیال ہے جی یہ 63A کی جو ججمنٹ تھی، جو کہ آج سپریم کورٹ نے خود ریویو پٹیشن میں جس کو اوور ٹرن کیا ہے یا درست کیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک آئین کی ری رائٹنگ ہوئی تھی 63A، جس کے تحت ایک ڈیفیکشن لاگو ہوتی ہے ان ممبرز پہ قومی اسمبلی کے جو اپنی پارٹی کے لائن کے خلاف چند موضوع پہ ووٹ کرتے ہیں. وہ بڑا واضح اور بڑا کلیئر تھا، اور جو فریمرز تھے اس شک کے ان کے اس میں کوئی ابہام نہیں تھا. مگر اس ججمنٹ کے تحت جو 2022 میں آئی تھی، اس سے ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہوئی تھی، اور بلکہ قومی اسمبلی کے ممبران کو ایک اپنے ووٹ سے محروم کیا گیا تھا. صرف قومی اسمبلی کے ممبران نہیں، وہ تو آپ نے دیکھا تھا پنجاب اسمبلی پہ بھی لاگو ہوا تھا، جس کے نتیجے میں حمزہ شہباز صاحب کو چیف منسٹرشپ سے محروم کیا گیا تھا. تو یہ درستگی لانگ اوور ڈیو تھی، اور مجھے آج یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ کورٹ نے خود ہی یہ درستگی کی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اس کے امپیکٹ کا، دیکھیے اس کا امپیکٹ اس حد تک ہی ہے کہ آئین کے مطابق جو بھی الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز کا رائٹ ہے ٹو ووٹ، اور جو آئین کے فریمرز کے مطابق ایک پرٹیکولر انسٹنس میں 63A میں جو بھی وائلیشن ہے اور جو اس کی جو بھی پینلٹی بنتی ہے، اسی حد تک اب وہ لاگو ہوگی. اور یقیناً آگے پھر پارلیمنٹری جو پروسیس ہوگی وہ اسی سے ہی ڈیفائن ہوگی، نہ کہ اس ججمنٹ سے جس میں ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہوتی. لیکن اب یہ جو اپوزیشن کی طرف سے، خاص کر تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ایمرجنسی میں سب کچھ کیا گیا ہے، عجلت میں سب کچھ کیا گیا ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ نہیں جی، ناٹ ایٹ آل. ان فیکٹ آئی تھنک اٹس لانگ اوور ڈیو، اور یہ میرے نزدیک تو یہی بڑی افسوسناک بات ہے
کہ ایک ایسی پٹیشن جو کہ سوا 2 سال سے غالباً اب اوور ڈیو تھی، وہ اب سنی گئی ہے. یہ تو بہت پہلے سنی جانی چاہیے تھی، اور میرے خیال سے جتنا جلدی ہوتا اتنا ہی بہتر تھا. اور اس دفعہ بھی آپ دیکھیں تو میرے خیال سے 3 یا 4 ہیئرنگز اس ریویو پٹیشن کی ہوئی ہے، سارے فریقین کو سنا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ آیا. تو میرے خیال سے تو عجلت نہیں بلکہ اس فیصلے میں کافی تاخیر ہوئی ہے. جی لیکن اسے ان کا کہنا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا ایک راستہ کھل جائے گا، تو ایسا ہوگا اس فیصلے کے آپ اثرات میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی اس سے جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کا یا فلور کراسنگ کا جو ہے وہ راستہ کھل جائے گا؟ نہیں، دیکھیے رحمان صاحب، میں پھر سے دہرانا چاہوں گا، مجھے تو افسوس ہوتا ہے دیکھیں کہ جب الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز پی ٹی آئی کے بھی یہ کہتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو مجھے اس لیے افسوس ہوتا ہے کیونکہ دیکھیے یہ ایک آئین کے اندر پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت نے 63A کو خود لکھا، اور اس کے اندر انہوں نے واضح ایک چیز ڈالی اور اس کی ایک وائلیشن ڈالی. تو دیکھیے اس کے اندر یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ پارٹی لائن کے خلاف کچھ معاملات میں ووٹ ڈالیں گے تو آپ پہ ڈیفیکشن لاگو ہوگی اور آپ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ ایک کلیئر پینلٹی اس کی لکھی ہوئی ہے، اور ممبرز کو اتنی آزادی دی گئی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں ایک معاملے پہ کہ ایک ووٹ ان کے ضمیر کے مطابق ان کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ ووٹ دیتے ہیں، تو اس کی ریپرکشن ان کو پتہ ہے. مگر اب آپ یہ کہیں کہ آپ کا ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا، آپ ووٹ ہی نہیں ڈال سکتے، تو یہ تو مزید قدغن ممبرز کی آزادی پہ لگانے والی بات ہے. تو میرا نہیں خیال جی ایسی کوئی بات ہے. ایک پینلٹی آلریڈی موجود ہے، اور اگر اس پینلٹی کے اندر کوئی اونچ نیچ ہونی ہے تو وہ صرف اور صرف پارلیمان کر سکتی ہے. اس میں تو سب پارلیمنٹیرینز کو متفق ہونا چاہیے کہ اس 63A میں ترمیم کا اختیار صرف اور صرف نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت کو ہے، سپریم کورٹ یا کسی اور ادارے کو یا شخص کو نہیں ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. اور یہ جو بلال کیانی صاحب احتجاجوں کی کالز ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کل احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اس سے پہلے جماعت اسلامی کی بھی احتجاج کی کال ہے، پھر لائرز بھی یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے انہوں نے بھی اس پر کہہ تو دیا ہے کہ وہ اس کو ریزسٹ کریں گے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے پریشانی ہوگی؟ جی دیکھیے بات یہ ہے، ہر چیز کو سیپریٹلی دیکھیں. جو آپ نے جماعت اسلامی کا کیا ذکر کیا وہ تو میں نے دیکھا کہ باتیں غازہ اور شاید فلسطین کے حوالے سے ہے، تو آئی تھنک وہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. جہاں تک دیکھیے بات ہے وکلاء کی، تو وکلاء بھی یہ کہنا کہ سارے وکلاء ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. مگر جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، دیکھیے یہ تو ایک روزانہ کا ایک تماشا بن گیا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ 4 اکتوبر کو ڈی چوک میں ہی یہ پروووکیٹو طریقے سے، یہ تو ایک ریپیٹ ریل ہے جو ہم پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے بھی دھرنوں میں دیکھ چکے ہیں. جب آپ کو یاد ہے چائنیز پریزیڈنٹ یہاں پہ وزٹ کر رہے تھے، ان کے وزٹ کو بھی انہوں نے متاثر کرنے کی کوشش کی اور کیا، اور اسی طرح آج یہ پھر کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو اب ایک ان کا ایک مشن ہے. علی امین گنڈا پور صاحب کی اب یہ نوکری ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ آپ نے بس ایک عذاب کھڑے رکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اب دیکھیے اس طرح تو نہیں چل سکتا. یہ اب حکومت کو جو آج انٹیریئر منسٹر نے بھی بات کی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرنا، یا اسلام آباد کے شہریوں کے لیے زندگی اجیرن کرنا، یا ملیشیا کے پرائم منسٹر کے وزٹ کو متاثر کرنا، اور آئندہ دنوں میں جو ہمارے امپورٹنٹ وزٹس ہیں، چاہے وہ ایس سی او کا اجلاس ہو یا چائنیز پریمیئر کا وزٹ ہو، ان چیزوں کو تو اب ہم متاثر ہونے نہیں دے سکتے. تو بہرحال یہ اب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، مگر حکومت نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بلال اظہر کیانی ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ 63A کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کا، اس کو بڑا اہم سمجھا جا رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے 2 سینئر قانوندان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاست علی آزاد صاحب صدر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، اور حسن رضا پاشا صاحب ممبر پاکستان بار کونسل ہیں. دونوں مجھے جوائن کر رہے ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. ریاست علی آزاد صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ بڑی دیر سے ایک پینڈنگ اپیل تھی، حکومت کہہ رہی تھی سنا نہیں جا رہا، ایک عدالتی غلطی تھی جس کی درستگی ضروری ہے. پھر بھی کیوں لگ رہا ہے لائرز کو، لائرز باڈیز کو، کہ واقعی یہ عجلت میں جو ہے وہ اس اپیل کو سنا بھی گیا اور یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ ایمرجنسی میں آیا ہے؟ رحمان بھائی، سب سے پہلے تو یہ اپیل نہیں تھی، یہ ریویو تھا اس ججمنٹ کا جو عمر عطا بندیال صاحب کے بینچ نے، 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا 63A کے تحت
اس میں حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر ری رائٹنگ کی گئی ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ جی آپ اس کے ووٹ کے کاؤنٹ کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کے پاس اختیار نہیں تھا. لیکن اگر اس بات کو ایسے مان لیا جائے تو جب ایکٹ نہیں ہوا تھا، جب سوری نے رولنگ دی تھی اور اس رولنگ کو اسی بینچ عمر عطا بندیال صاحب نے سیٹ اسائیڈ کر دیا تھا اور اس کے اندر انہوں نے شیڈیول بھی دے دیا تھا، تو کیا وہ اس وقت آئین کے اندر پرووائیڈڈ تھا؟ نہیں تھا. اس کو تو انہوں نے کہا کہ یہ آئین اور قانون کی فتح ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن. اس کی ریزن یہ ہوئی کہ جو آپ کے حق میں ہے وہ آئین اور قانون ہے، جو آپ کے خلاف ہے وہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے، انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور دوسری بات یہ کہاں پہ پرووائیڈڈ تھا کہ ایکٹ ہونے سے پہلے سپریم کورٹ کے دروازے کھل جائیں اور سپریم کورٹ آ کے لگ جائے؟ یہ کہاں پرووائیڈڈ تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ریویو ہے، 2 سال بعد یہ فکس ہوا ہے، پھر اس کے اندر یہ ٹائم بار کا بھی 3 دن کا ایشو ہے کہ جی 30 ڈیز کے اندر آپ نے فائل کرنا ہوتا ہے. ریویو کا سکوپ بھی پھر لیمیٹڈ ہوتا ہے چونکہ اس کے اندر ٹیپیکلی، گرافیکلی، میکینیکلی کوئی اگر مسٹیک ہے فلوٹنگ آن دی سرفیس آف ریکارڈ، دیٹ کین بی اونلی ریویو. اب یہاں پہ تو فائنڈنگ آف دی ججمنٹ کو ریویو کیا جا رہا ہے. وہ 5 رکنی بینچ تھا، آج 5 رکنی بینچ نے اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا. اس میں سے تو وہ اعجاز الحسن صاحب بھی نہیں رہے، عطا بندیال صاحب بھی نہیں رہے، آتھر آف دی جج تو تھے نا، وہ تو ضروری تھے نا، وہ آتھر ہے. وہ تو انہوں نے کہا کہ وہ خود نہیں بیٹھ رہے. لیکن اس میں فائز صاحب نے بھی یہی کیا تھا. آپ کو یاد ہو اگر جب یہ پیونے تھے تو اس وقت یہ بھی نہیں بیٹھ رہے تھے. لیکن سوال یہ بھی نہیں، سوال یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر جو آپ کو کمیٹی بنانے کا اختیار دیا گیا، چونکہ لا یہ کہتا ہے لا ریکوائرڈ اے تھنگ ٹو بی ڈن ان دیٹ مینر which has been prescribed by the law. کمیٹی میں تھا کہ چیف صاحب ہوں گے، 2 نیکسٹ سینئر ہوں گے، اور اگر ان میں سے نہیں ہوگا تو نیکسٹ سینئر جو ہوگا اس میں شامل ہو جائے. لیکن چونکہ جب منصور صاحب اور منیب صاحب آ گئے تو وہ چیف صاحب کے چونکہ منارٹی ویو میں چلے گئے، آرڈیننس آ گیا. آرڈیننس میں جب انہوں نے کہا کہ جی ایک چوائس دے دی گئی کہ 2 چیف صاحب سینئر پیونے جج اور ایک آپ کر سکتے تھے، یہ میلا فائڈی پہ مبنی ہے، یہ میلا فائڈی. لیکن اس کو بھی آج جب اس کمیٹی کو بنایا گیا، اس کمیٹی کے اندر منصور صاحب تو بیٹھے نہیں، تو کون سی قیامت آ رہی تھی؟ 10 دن 20 دن مہینہ اگر لیٹ بھی ہو جاتا تو یہ اس کے اندر ایک انلیگیلٹی. میں ذرا اس پہ ذرا واپس آؤں گا، لیکن فیصلے کے حوالے سے حسن رضا پاشا صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ ایک ریلیف یہ غیر معمولی ہے جو ریویو کا سکوپ ہوتا ہے؟ آج یہ جو یونانیمس ڈیسیجن آئی ہے یہ کہیں نہ کہیں اس سے باہر جا کر جو ہے وہ حکومت اور جو لوگ یہ چاہتے تھے تو ان کو ریلیف ملا ہے؟ دیکھیں، آپ اس فیصلے کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن جو اس کی وجہ بنا وہ فیصلہ بھی آپ دیکھ لیں. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ جب 5 رکنی بینچ بیٹھا تھا تو یہ بات ہوئی تھی کہ فل کوڈ بنا لے، وہ فیصلہ کر لے آئیدر وے، جو بھی فیصلہ ہونا ہے، تاکہ کوئی آگے چل کے وہ کانسیکوینسز سپریم کورٹ آف پاکستان کو یا ملک کو وہ نہ دیکھنے پڑے جو بعد میں آج ہم دیکھ رہے ہیں. اگر اس وقت ہم نے خود ریکویسٹ کی تھی، میں اس میں شامل تھا جب کورٹ بیٹھی اور ہم نے جا کے ریکویسٹ کی کہ آپ فل کورٹ بلا لیں، جو بھی فیصلہ ہوگا کم از کم تمام پہ بائنڈنگ ہو جائے گا، کوئی اعتراض نہیں کر پائے گا. لیکن اس وقت نہیں بات سنی گئی. اور آج جو فرما رہے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھے تو یہ فیصلہ کرے، اس وقت وہ کہتے تھے کہ 5 ججز ہیں، یہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اور کہاں سے ججز آپ نے لانے ہیں، تو فل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ایک آئینی میٹر ہے، اور یہ 3 رکنی بینچ سے زائد آئینی میٹر کو سن سکتے ہیں. لہٰذا بہرحال ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، میں اس پہ یا پولیٹیکل جو انالیسز ہے وہ الگ ہے. میں اب اس پہ بات کرتا ہوں کہ جب یہ فیصلہ آ گیا تو سب نے یہ کہا کہ یہ اٹ اماؤنٹس ٹو بی ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن، اور کہیں پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ آپ نے ووٹ جو ہے وہ پول کیا، وہ گنا نہیں جائے گا لیکن آپ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اگر نہیں گنا جائے گا پھر ڈی سیٹ کرنا زیادتی ہے، اور اگر گنا جائے گا تو ڈی سیٹ لازمی ہونا چاہیے. یہ آرٹیکل 63A کی روح کے عین مطابق. لیکن اس میں جو بہت سارے سینئر لائرز کا مجھے آپ کی رائے معلوم نہیں، لیکن اس وقت یہ تھا جب یہ 2022 میں فیصلہ آیا کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ کو خود دیکھنے کی بجائے پارلیمنٹ کو ریفر کر دینا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں آج اس ریویو میں سپریم کورٹ کے پاس یہ آپشن ہوتی کہ وہ معاملے پر ڈیسیجن دینے کے بجائے پارلیمنٹ کو ریفر کر دیتی؟
یہ اس وقت اگر کر دیتے تو اور بات تھی. اس وقت انہوں نے ریفر نہیں کیا اور بال ان کے کورٹ سے چلی گئی. انہوں نے ایک ججمنٹ اناؤنس کر دی اور اس ججمنٹ پہ پھر اب ریویو تھا. ریویو کسی طور پہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف واپس بھیجنا ممکن نہیں تھا چونکہ آلریڈی ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایگزسٹ کر رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت اگر فل کورٹ بیٹھ جاتی یا پارلیمان کی طرف رجوع کر لیا جاتا تو وہ شاید بہتر تھا. لیکن چونکہ وہ بس مس کر دی, اب جو ہے وہ یہ انفیلڈ ہے. اچھا ریاست علی اعجاز صاحب, اس نقطے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ 63A میں جو کی ہونی چاہیے وہ کلیئرٹی نہیں تھی اور عدالت نے جو اس کو پینلائز کیا ممبران کو, وہ دوہرا جو ہے وہ ان کو پینلٹی جو ہے وہ دی. ایک تو ان کا نہ ووٹ گنا گیا اور دوسرا پھر ان کی ممبرشپ بھی چلی ہے. تو کیا واقعی یہاں پر آپ ایک تضاد دیکھ رہے ہیں, جو پہلی ججمنٹ تھی اس میں فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کی جو انٹینشن تھی اور دوسری طرف جو ممبران جو کر رہے تھے تو انہیں سزا اس وقت ملتی کہ صرف جب وہ ان کا ووٹ گنا جاتا, اس کے بعد ان کو جو ہے وہ سزا ملتی. دیکھیں جہاں پہ رحمان بھائی ایمبیگوٹی اور لا کے اندر, تو اس کی انٹرپریٹیشن کا حق صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو 186 کے تحت آپ نے سپریم کورٹ بھیجا 40 سال کے بعد, حالانکہ اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی اس نے اس کیس کو ڈیسائیڈ کر دیا. کتنے اور کیسز ڈیسائیڈ ہوئے, صرف یہ ایک کیس کیوں بھیجا؟ اس کا مطلب ہے جو باقیوں کے ساتھ ہوا ان میں بھی کئی لوگ کلیم کرتے ہوں گے کہ ہمیں آرٹیکل 10 نے نہیں دیا گیا, ہمارے ساتھ زیادتی, تو ان کو بھی ریویو کرنا چاہیے تھا. آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن کا یہی کہتا ہے. تو پھر جو آرٹیکل 187 ہے کانسٹیٹیوشن کا کمپلیٹ جسٹس کا, اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے یہ 186 کی ریفرنس میں جیسے گائیڈنس دیتے یا اسسٹنس دیتے, کوئی پریزیڈنٹ اس سے پوچھتا ہے, تو اسی طرح اس 63A کے اندر بھی یہ ایمبیگوٹی تو تھی نا. اگر یہ ججمنٹ اس وقت آ گئی تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ تھا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سمبل پہ الیکشن لڑتے ہیں, کوئی عمران خان کے سمبل پہ آتا ہے, کوئی نواز شریف کے آتا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کے آتا ہے, آپ اس کے مینیفیسٹو پہ ووٹ لے کے آتے ہیں نا. آپ کو جو لوگ ہیں آپ کی کانسٹیچوئنسی کے, وہ آپ کے اس منشور پہ دے رہے ہیں ووٹ. آپ آ کے پارلیمنٹ میں اپنے ہی اس قائد یا چیئرمین یا صدر جو پولیٹیکل پارٹی کا ہے اس منشور کے خلاف آپ ووٹ. لیکن وہ تو کنڈیشنز فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے وہ کنڈیشنز کلیئر کر دی کہ یہ چیزیں ہیں جن پر آپ نہیں جا سکتے, اور ساتھ یہ بھی کر دیا کہ اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ اپنی ممبرشپ لوز کر دیں گے. لیکن یہ جو معاملہ تھا کہ ان کا ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا, یہاں پر جو ہے وہ اعتراض تو اسی کے اوپر تھا کہ یہاں پر جو عدالت نے کہا کہ جب ووٹ ہی نہیں گنا جائے گا تو عدالت نے ری رائٹ کیا کانسٹیٹیوشن. فار دا سیک آف آرگومنٹ میں اس کو مان لیتا ہوں کہ یہ ری رائٹنگ آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. تو آپ کو 25 یہ جو اکتوبر آ رہا ہے اس سے پہلے ہی ریویو کو ڈیسائیڈ کرنا ہے بائی ہک اور کروک. یہ میلافائڈ, یہ میلس پہ مبنی. آپ 2 سال وائی یو آر کیپٹ مومنٹ سائلنٹ, وائی یو ہیو ناٹ چیلنج, وائی یو ہیو ناٹ. دوسرے گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے کہ 2 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اپیل کو سن لیں. دیکھیں 2 سال سے تو یہ گورنمنٹ آئی نہیں نا, 8 فروری کے بعد آئی نا گورنمنٹ. اس سے پہلے والی گورنمنٹ کا کیا انٹرسٹ تھا؟ اب انٹرسٹ بڑا ہے جب جوڈیشل ریفارم لا رہے ہیں, آپ کو ضرورت پڑ گئی, آپ سے بندے پورے نہیں ہو رہے, اس لیے آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ اگر اور کوئی مینج نہیں ہوتا تو کم از کم بائی ویرچو آف دس ججمنٹ ہم لے لیتے ہیں اور ہم اپنا مقصد پورا کر لیتے اور جوڈیشل ریفارم لے آتے. میں ذرا پاشا صاحب, ٹائمنگ کوشچنبل ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کون سا ٹائم ٹھیک ہے. جب اس کیس کو اپریل میں لگوانے کی کوشش کی گئی, دس از آن ریکارڈ, تو اس وقت کہا گیا ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے. پھر اگست میں جسٹس منیب اختر صاحب کی بات آئی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اس وقت جو بینچ کی تشکیل ہو رہی تھی اس کو ہیڈ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کر رہے تھے. یہ ظاہر ہے ان کے آپس میں بات ہوئی ہوگی, اس وقت بھی ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی کہ اگست میں نہیں لگنا چاہیے. اگر آج لگ گیا ہے, میں ایک بڑے دکھ دل سے بات کرتا ہوں کہ کیا ہمارے سیاستدان, ہمارے ایم این ایز, ان پہ سوالیہ نشان کیوں لگ جاتا ہے؟ کیوں دلیری کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کیوں نہیں سامنے آ رہی, اور ان کالی بھیڑوں کو اگر وہ منحرف ہوتے ہیں یا کسی وجہ سے پریشر کے تحت وہ جاتے ہیں تو ان کو بے نقاب کیوں نہیں کرتے؟ افسوس یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی ایک پارٹی کو وہ دھوکہ دیتے ہیں, غداری کرتے ہیں,
دوسری پارٹی ان کو گود میں لینے کے لیے تیار ہوتی ہے. اگر وہ نہیں تو تیسری پارٹی تیار ہوتی ہے. پہلے تو سیاستدانوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ سوچیں کہ کیا آج یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ فیصلہ آنے کے بعد تو ہر ٹی وی چینل پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ منحرف ہو جائیں گے, ایم این اے ادھر چلے جائیں گے. وہ کیوں ہونے جا رہے ہیں؟ ان کو نہیں ہونا چاہیے. اپنے اوپر کیوں سٹگما لگوانا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ غلط ہے, یہ ٹائمنگ صحیح ہے. فیصلوں کو جلد از جلد ہونا چاہیے. اور آج آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک اور ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ 12 جولائی کے فیصلے کی جو ریویو آئی ہوئی ہے اس کو سنیں, اس کو فیصلہ کریں. یہ ملک میں جو افراتفری ہے اس کو ختم کریں. ونس فار جو بھی فیصلہ کرنا ہے. میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. ریاست علی آزاد صاحب, آپ لوگوں نے اس کو ریزسٹ کرنے کا کہا ہے, کیا لاہ عمل کیا ہوگا, کس طرح سے کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جب یہ کمیٹی بنی ہے یہ کورم نان جوڈس ہے اور اس کے اوپر جو بینچ بنا ہے آرڈیننس کے تحت وہ بھی ہوا ہے. اور جو بنیاد اس کی اگر غلط ہے تو 2007 تصدق جیلانی صاحب کی پی ایل ڈی سپریم کورٹ جائے اور 1972 سپریم کورٹ آسما جیلانی کے سوچ کی روشنی میں یہ فیصلہ ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور اس کو جب دیکھا جائے گا تو یہ بھی سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا. اس کے اوپر جو بلڈنگ وہ بھی ہو جائے. ریزسٹنس کے حوالے سے کہ ہم نے منڈے کو کنونشن رکھا ہے, ہم اس کے اندر لائے عمل طے کریں گے کہ ہم نے اس کو کیسے, ہم نے کون سی اسٹریٹجی کو فالو کرنا ہے, کیا موڈ آف ایجیٹیشن ہم نے فالو کرنا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ. بہت شکریہ ریاست علی آزاد صاحب, حسن رضا پاشا صاحب. بریک, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے جنوبی وزیرستان اور ٹانک کی تمام عدالتیں ڈی آئی خان منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. اس فیصلے کے مطابق ٹانک اور جنوبی وزیرستان کے تمام مقدمات اب ڈی آئی خان میں سنے جائیں گے. متعلقہ اضلاع کے جوڈیشل افسران کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے اور تمام جوڈیشل افسران کو ڈی آئی خان میں کام کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اب ذرائع کے مطابق ٹانک اور وزیرستان میں ججز پر حملوں اور دہشت گردی کے واقعات کے بعد چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور دیگر ججز نے متفقہ طور پر اس اقدام کی منظوری دی. یہ فیصلہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ججز جو ٹانک اور جنوبی وزیرستان کے جوڈیشل افسران کے ساتھ ان کا اجلاس ہے اس میں کیا گیا اور تمام متعلقہ عدالتوں کو اس حوالے سے آگاہ بھی کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق وہاں امن و امان کی صورتحال اس وقت بہتر نہیں. ان عدالتوں کی ٹانک اور جنوبی وزیرستان دوبارہ منتقلی سیکورٹی صورتحال بہتر بنانے سے مشروط کی گئی ہے. اس سے پہلے رواں سال اگست میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ججز کے اسکواڈ پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا. ججز محفوظ رہے تھے, تاہم اسکواڈ میں شامل 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے. اب ایک طرف تو آئینی ترامیم اور آئینی عدالت کے قیام کے معاملے پر حکومت, اپوزیشن, جوڈیشل ریفارمز کو لے کر ایک دوسرے کے خلاف بیانات داغ رہی ہیں. ججز کے آپس کی جو کانٹروورسیز ہیں, کانفلکٹ ہیں, وہ بھی ہیں. لیکن صبح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور گورنر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف سخت جملوں اور الزامات کا تبادلہ کر رہے ہیں.